मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आप उलमा देवबंद के अलावा अगर जाके देखते हो ना, बहुत से लोग उनका एक दो शख्सियतों पे जाके खत्म हो रहा है, तो शख्सियत परस्ती उनमें है। तो भाई ये जो कहते हैं ना कि हम शख्सियत परस्त नहीं है, बहुत बड़े शख्सियत परस्त होते हैं वो। अभी आप देखो कैसर राजा साहब का और इंजीनियर साहब का टाकरा चल रहा है, आप न्यूट्रल होके गौर करोगे ना, कैसर राजा बरहक है। अब उन पे कैसर राजा पे इल्जाम लगा दिए कि ये मदरसों में आ रहे हैं, मदरसों में नहीं। ये जामे तो रशीद भी दौरा हुआ ना कैसर राजा साहब का, तो कहा ये असल में जिन मुफ्तियों के पास बैठ रहे हैं, इन मौलवियों ने इनको बेवकूफ बनाया। ये मदरसों की ये खूबी थी कि एक आदमी जो मौलवी नहीं है, देखा कि जब ये इल्हाद के खिलाफ एक अच्छा काम कर रहा है, तो मदरसों ने ना देवबंदियत देखी ना बरेलवियत देखी, ब्रॉड माइंडेड होके कहा कि आओ यार, हो सकता है हमें आपसे कुछ सीखने का मौका मिले। उलमा ने ये कहा, ये तो उलमा अपने मकाम से बहुत नीचे आ गए। इससे ये जो नारा लगाया जाता है कि मदरसे वाले तंग नजर होते हैं, ये इल्जाम क्या हो रहा था? गलत। तो इसमें तो तारीफ करनी चाहिए थी जामे तो रशीद की। क्या उस बंदे की ना दाढ़ी भी प्रॉपर नहीं है, और वो बिल्कुल एक तालिब इल्म भी, यानी मदरसे का तालिब इल्म भी नहीं है। वो तो बिल्कुल, वो अपने आप को हनफी भी नहीं कहते। मुझे नहीं पता वो कैसर राजा हनफी को फॉलो करते हैं, शाफी को करते हैं, ये क्या है अहले हदीस है, मुझे अभी तक नहीं पता, और हमने पूछा भी नहीं। हमारे ये मसाइल ही नहीं है ना, हमारे लिए कोई इन चीजों की इतनी ज्यादा वैल्यू थोड़ी है। हाँ, उसकी है कि जो इन चीजों में उलझा रहा हो लोगों को। तो कैसर राजा साहब इन चीजों में नहीं उलझाते लोगों को। तो जब वो जामे तो रशीद आए तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार, मुझे पास टाइम होता मैं आपकी वर्कशॉप में लाजमी बैठता, ताकि मुझे आपसे सीखने का, और वाकई में बैठता, मैं मजाक थोड़ी कर रहा था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। हो सकता है जो बातें आप सिखा रहे हो हमें पहले से आती हों, लेकिन इसका भी तो इम्कान है यार, कुछ ऐसी बातें बताएं जो हमें नहीं पता हो। 100% दुनिया में कौन कामिल हो सकता है? आती होंगी तो रिवाइज हो जाएंगी, नहीं आती होंगी, हो सकता है 100% हमें ना आता हो जो आप बता रहे हो, कुछ भी ना पता हो हमें उस बारे में। तो इसमें हम ब्रॉड माइंडेड, तो इसमें मदरसों की तारीफ बनती थी कि यार ये तो हर तबके के लिए इनके दरवाजे क्या हैं, खुले हुए हैं। लेकिन अब वही तारीफ, क्योंकि आप नेगेटिव सोच से देख रहे हो, तो वही इल्जाम बन गई है कि कैसर राजा साहब असल में मौलवियों के पास जा रहे हैं ना, तो उन्होंने ये पट्टियां पढ़ाई हुई हैं। तो इसलिए भाई ये बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, अल्लाह करे ये फिरके की अजाब से आप बचो। तो बचने का तरीका, मैं नहीं कह रहा आप देवबंदी बनाओ या अपने नाम के साथ देवबंदियत का लेबल लगाओ, कतन नहीं। ये तो मैंने इतनी डिटेल थी तो बता दिया कि हमारे वही नजरियात हैं, वरना मैं अपने नाम के साथ देवबंदी नहीं लगाता। हाँ, ये जरूर है कि जहां कुरान और सुन्नत में इख्तलाफ होगा, तो इतना जरूर है कि हम बिल्कुल बेलगाम नहीं है, बल्कि कहते हैं चारों फिक़ा में से एक को आप क्या कर लो, फॉलो। आप फ़िक़ह शाफ़ी को फॉलो कर लो अगर हनफी पसंद नहीं है, आप फ़िक़ह मालिकिया को फॉलो कर लो, आप फ़िक़ह हम्बली को फॉलो कर लो। चारों से निकलने की बेलगाम मत हो जाओ, क्योंकि ये आगे बेलगाम शुतर बेलगाम ऊँट है। हर आदमी कुरान और सुन्नत के नाम पे मंजन बेच बेच के लोगों का बेड़ा गर्क कर देगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? और एक बात आपको बताऊं यार, तुम अभी छोड़ो, फिर मैं वही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा ना। देखो, इल्म उलमा देवबंद के पास है, आपको सही बात बताऊं मैं, इल्म उलमा देवबंद के पास है। इल्म में एक होती है क्वांटिटी, एक होती है उमुक। मैं न्यूट्रल होके ये बात कर रहा हूं। आप कह सकते हो कि आप तो देवबंदियत की छाप आप पे लगी हुई है, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब आप फरीक़े मुखालिफ से खिताब करते हैं ना, तो फिर न्यूट्रल होना पड़ता है। जैसे मैं अगर ईसाइयत से बात करूंगा तो मैं कुरान के दलाइल थोड़ी दूंगा उनको, क्योंकि हम तो इस्लाम को मानते ही नहीं। तो मैं कुरान से हटके पहले कुरान के बरहक होने की दलील दूंगा, वहां मुझे न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो मेरे अकायद वही हैं जो उलमा देवबंद की अकायद हैं। क्यों है वो मैं भी बताता हूं। लेकिन जब मैं अहले हदीस से बहस करूंगा, जब मैं किसी बरेलवी मकतबा फिक्र से बहस करूंगा, तो फिर मैं थोड़ी देवबंदियत का हवाला दूंगा कि हजरत मौलवी थानवी ने ये लिखा तो फिर मैं उससे ऊपर जाऊंगा। मैं किसकी बात करूंगा? अपना बरहक होना। यहां तक कि उलमा देवबंद का बरहक होना भी मैं कुरान और सुन्नत से साबित करूंगा, और अगर साबित नहीं होगा तो मुझे छोड़नी पड़ेगी देवबंदियत। तो मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि ये जो लेबल लगने की वजह से लोगों ने कहा है ना कि ये इतने सारे फिरके, लिहाजा ये लेबल गलत लगाया जा रहा है। ये सिर्फ क्या है, एक मंजन बेचा जा रहा है, एक अच्छा उन्वान लगा के, और कुछ भी नहीं है। तो मैं अब देवबंदियत से निकल के बात कर रहा हूं, न्यूट्रल होके, कि हमने हर तरह के उलमा की किताबें पढ़ी हैं। इल्म में क्वांटिटी बहुत है, इल्म के अंदर जो उमुक और गहराई चाहिए ना, जो गिरफ्त चाहिए, वो हमने बर्रे सगीर में उलमाए देवबंद ही में देखी है।
جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو نا کسی چیز کی، المحند المفند کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہے یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے دلائل دیکھے، میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام ہے، خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں، یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں. اب باقی یہ کہ یہ دیوبند ہے کیا، پہلے میں یہ ذرا آپ کو بتا دوں. دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نا، وہی ہندوستان میں چلا آ رہا تھا جب تک انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں آئے تھے. جب انگریز ہندوستان میں آیا بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ان فرقوں میں کیا بتاؤں، بدعتی بھی پیدا ہوئے. ان فرقوں میں ترک تقلید کا مسئلہ بھی آیا، کیونکہ انگریز نے دیکھا کہ یار یہ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں، باقی سب کو کیا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ تو نیوٹرل تھے نا، نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی تو یہ اس کو فالو کر رہے ہیں، باقی سب کو کیا سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو لڑ ہی نہیں رہے آپس میں، تو بڑے تمیز سے چلتے آ رہے ہیں، بڑے تمیز سے وہ ہے نا چلتا. تو انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں توڑا جا سکتا ہے. انگریز نے کیا کیا، انگریز نے کہا کہ اس ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کرو. بولو آخری نبی نہیں، ایک اور نبی نکالو. مرزا غلام احمد قادیانی کو نکالا. پھر ترک تقلید کا مسئلہ پہلے بھی تھا، اتنا جاندار نہیں تھا. انگریز نے کہا یہ مسئلہ کھڑا کرو. یہ ابو حنیفہ کیوں بھائی؟ پھر تاکہ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرے گا. اب عوام کی بوکھلاہٹ ختم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کیا ہے. اور پھر ایک دوسرے پہ جو کیچڑ اچھالنا ہے، نفرتیں پیدا کرنا. اتنی نفرتیں انگریز کے آنے سے پہلے نہیں تھیں جتنی اب نفرتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں میں آپس میں. تو اس نے کہا اس پہ بھی. پھر دوسرا اس نے کہا منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں. دیکھو انگریز یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کا انکار کر دے، کیونکہ مذہب کا انکار پر لانا آسان نہیں ہوتا. مذہب سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. عیسائیوں نے اب تک عیسائیت نہیں چھوڑی ہے، میجورٹی تو عیسائیت کو مانتی ہے نا ابھی بھی. مذہب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. باپ دادا کے دین سے فطری محبت بھی ہوتی ہے انسان کو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے. تو انگریز نے کہا مذہب تو نہیں چھڑوا سکتے نا ان سے، مذہب میں ایسی ان کے اختلاف ڈال دو نا، کنفیوژن ہی کنفیوژن. تو یہ جو منکرین حدیث پیدا ہوئے، ان کو کیا لیبل لگایا، قرآن. بھائی کیا کرنا ہے، قرآن. اور یہ بخاری مسلم یہ تو بعد میں لکھی ہے، 200-300 سال کے بعد، 150 سال کوئی 200 سال کے بعد لکھی جا رہی ہے. یہ تو اجمیوں نے قرآن کے خلاف سازشیں کی ہیں. جتنے محدثین ہیں 99% تو اجمی ہیں، عربی تو ہے ہی نہیں وہ. تو یہ تو اجمیوں نے بعد میں عربیوں کو برباد کرنے کے لیے، امام بخاری بھی اجمی تھے، بخارا سمرقند کے روس کی جو سوویت یونین کی آزاد ریاستیں جب پہلے تو یہ آزاد تھا نا، تو یہ تو وہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے سارا معاذ اللہ وہی کے منجن بیچے ہیں. لوگوں کو مقصد کیا تھا، قرآن سے ہٹا دینا. پھر بتایا کہ دیکھو بخاری میں تضاد ہے، ادھر یہ آ رہا ہے، ادھر یہ آ رہا ہے، ادھر یوں آ رہا ہے، ادھر یہ آ رہا ہے. ایسا پروپیگنڈا کیا، پورا ایک فرقہ بن کے کھڑا ہو گیا. آپ ان کے پاس بیٹھو آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی. میں تو بیٹھا ہوں نا، مجھے اب وہ بچپن کا وہ اہل حدیث سے ابھی تک مناظرہ یاد ہے. مجھے منکرین حدیث سے واسطہ پڑا. پھر کیا ہوا، جو اہل حدیث حضرات، ایک تھا بڑا شرارتی تھا وہ. میں پھر بار بار کہوں سارے اہل حدیث شرارتی نہیں ہوتے اور سارے بیہودی نیک نہیں ہوتے، یہ بھی بتا دوں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدعت کو صرف اہل حدیث کی مخالفت میں اس بدعت کو یعنی سنت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو دودھ کے سارے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. تو وہ متشدد تھا، اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا، مجھے کہنے لگا یار یہ جو ہے نا اتنے سارے فرقے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قرآن و سنت پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو میں نے کہا یہ کہ تورات اور انجیل پہ آئے ہوئے تھے یہ لوگ. اچھا اس وقت واقعی مجھے کچھ نہیں ان چیزوں کا زیادہ پتا تھا، میری تو 16-17 سال عمر تھی. تو اس اہل حدیث نے مجھے بٹھایا. اس نے کہا کہ دیکھو ہر وقت ان کا یہی کام تھا مسجد میں، ٹوکنا اس کو، تو زور سے فاتحہ پڑھ، ٹانگیں یہ کرو اور رفع الیدین کرو، ہر وقت یہی کام تھا. ہم اس وقت کچھ اور ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے تھے. ہم نے لڑکوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی کہ یار ہم لڑکوں کو گھیر گھیر کے مسجد میں لاتے تھے، شرعی پردہ ان کو ترغیب دینا، گھروں میں شرعی پردہ کرواؤ، نماز پڑھو. وہ ادھر لے آئے نا ہمیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر کوئی صحیح بات کرنے تو مان لوں گا میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں، نہ تھا میں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں، تو صدیوں سے تو یہی چلتا آ رہا ہے، کوئی حنفی ہے کوئی شافعی ہے، پوری ریاستیں اسی پہ چلی ہیں، تو آپ کیا یعنی کہہ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہر شخص قرآن و سنت میں تحقیق کرے، تو اس سے یہ سب ختم ہو جائے گا اختلاف، سب کی نمازیں ایک جیسی ہو جائیں گی. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے یہی کیا یا کچھ اور کیا؟
قرآن و سنت میں تحقیق کی نا, انہوں نے کہا, میں نے کہا ان کا علم ہم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ, وہ صحابہ کے زمانے کے قریب تھے, ان میں غلطی کا امکان ہم سے کم, پھر بھی 4 بن گئے. اور جب 4 ارب امت, 1 ارب 22 کروڑ امت کے لوگ قرآن و سنت پہ تحقیق کریں گے تو 1 ارب 22 کروڑ فقہ بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں, ان کا بھی تو منہج وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اور صرف میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. اب اہل حدیث حضرات جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف سے منقول نہیں ہے, وہ فہم معتبر نہیں ہے, یہی کہتے ہیں نا. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. اسلاف میں تو سب سے پہلے ہی ائمہ اربعہ آتے ہیں, تو بھائی انہی کی فہم معتبر ہے. ورنہ اگر آپ بے لگام قرآن و سنت کے نام پہ چھوڑ دیں تو پیدا ہوتے رہیں گے. کل کوئی آئے گا جو انجینئر علی مرزا کو بھی غلط کہے گا, پرسوں کوئی آئے گا جو سب کو غلط کہے گا. تو یہ قیامت تک لا متناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے گی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا 4 اماموں نے تحقیق کی تو 4 مکاتب فکر بن گئے. اب آپ 1 ارب 22 کروڑ امت کو لگا رہے ہو, وہ اثر نو دوبارہ قرآن و سنت کی کیا کرے؟ تحقیق کرے. تو اس سے امت سمٹے گی نہیں. تبھی ابھی نہیں سمٹی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہی ہے. پیچھے جتنا جائیں گے نا سمٹتی بھی نظر آئے گی, ماضی میں جتنا جائیں گے, اور جتنا فیوچر میں جائیں گے پھیلتی بھی نظر آئے گی, فرقوں میں بٹتی بھی نظر آئے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو انگریز نے کیا کیا, ہر سطح پہ مسلمانوں کو توڑا اس نے, ہر سطح پہ اس نے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے فرقے جب بن گئے نا ہندوستان میں, تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا, جو گورے کے آنے سے پہلے تھا, اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے. اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا, حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھے. دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا, بلکہ پورے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدعتی نہیں تھے یا وہ مذاہب اربعہ کے منکر نہیں تھے, جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا. اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا, اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو؟ غیر مسلم. تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ دیوبندی ہیں. تو یہ پبلک نے نام دیا ہے. تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد 1867 میں یا 57 میں نہیں رکھی گئی ہے, مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. صحیح ہے نا, جو انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے. جو علماء دیوبند کی جو منہج ہے وہ قرآن و سنت ہے, اجماع امت ہے, اور فروعی اختلافی مسائل میں اہل سنت والجماعت کے 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا اور دوسرے کو برا بلا نہ کہنا, یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں, اور میں بھی اسی معنی میں دیوبندی ہوں. اس کے علاوہ میری نظر میں دیوبندیت کو کوئی اور مفہوم اگر ہے تو وہ غلط ہے, پھر میں نہیں ہوں. صحیح ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی میں جب دلائل دیتا ہوں نا تو میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں, قرآن, حدیث, اجماع صحابہ. اور جب اختلاف ہوگا فروعی مسائل میں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں, تو پھر میں کیا کہتا ہوں, بھائی اب اس میں دلیل نہیں یعنی اس میں یقینی بات میں نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس میں امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے. میں ابو حنیفہ کی رائے پر عملی طور پر عمل کرتا ہوں, باقی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اجتہادی چیزوں میں آپ یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تبھی میں کہتا ہوں بھائی رفع الیدین کرنے والی نماز بھی ٹھیک ہے کیونکہ امام شافعی قائل ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے, نہ کرنے والی بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب امام حنیفہ کی رائے ہے کہ یہ اس پہ بہت سارے قرائن بھی ہیں کہ آخری نماز ہے ترک رفع الیدین والی. وجہ کیا ہے کہ بھائی 2 سردوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا ہے نا. اب اہل حدیث کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا تھا, ہم کہتے ہیں چھوڑنے کی حدیث دکھاؤ کہ نبی نے کب کہا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا. کہاں ہے؟ نبی نے کہا کہ 2 سردوں کے درمیان میں کرتا تھا, اب نہیں کرو. ملا سکتے ہو آپ؟ بھائی عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ اگلی جو نماز آپ کی آ رہی ہے اس میں 2 سجدوں کے درمیان آپ رفع الیدین نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں, باقی نہیں کر رہے. تو جو دلیل آپ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے ترک کرنے کی دیتے ہو, وہی دلیل ہم رکوع والے رفع الیدین کے ترک کرنے کی بھی دیتے ہیں. آپ کی دلیل تو 100% صحیح ہے اور ہماری والی غلط ہے, تو یہ ناانصافی ہے بھائی. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نمازیں ثابت ہیں, لہذا ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. ہم کہتے ہیں یار دونوں کا اختلاف ہوا, امام شافعی کا, امام حنیفہ کا, لہذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن پریکٹیکلی ہم نے فالو کس کو کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کو, اس لیے کہ بر صغیر میں انہی کا فقہ آیا.
تو جو فقہ جہاں آئے تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بناؤ بھائی آپ وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں, مدارس اسی کے ہیں, علماء صلحاء اسی کے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, جو ابھی آسٹریلیا میں گیا, وہاں فقہ حنبلی کے بڑے عالم ہیں, وہ مدرسہ میں فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہو, کہتے ہیں یہاں سب لوگ حنفی ہیں, تو میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کروں یہاں پہ بھائی؟ جب وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہی پڑھاؤ ان لوگوں کو. عملی طور پر کہتے ہیں میں اپنی ذات کی حد تک فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں. تو یہ بڑا خاندانی طریقہ تھا جس سے امت ٹوٹنے سے بچی ہوئی تھی. اس کے علاوہ جتنے پیکج چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں, تو وہ میرے بھائی لیبل ہیں خاندانی قسم کے, اندر مسئلے سارے کیا اس میں خراب ہیں, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو علماء دیوبند کا نہ کوئی نیا فرقہ ہے, نہ کوئی نئی جماعت ہے, نہ یہ علماء دیوبند کا جو ہے یہ 1800 یا 19ویں صدی میں وجود میں آئے ہیں. یہ وہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ان کے سارے دلائل وہیں سے جا کے ملتے ہیں. ہاں, ان سے جنہوں نے انحراف کیا ہے وہ بعد میں انحراف ہوا ہے, تبھی وہ چند شخصیتوں پہ جا کے ملتے ہیں. علماء دیوبند کسی ایک شخصیت پہ جا کے نہیں ملتے. مثال کے طور پر ہم جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, قرآن, حدیث, اجماع صحابہ, اس کے بعد جن مسائل میں اختلاف ہوگا تو پھر ان اختلافی مسائل میں ہم 1000 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 1200 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 600 سال پرانی کتابیں بھی, وہ کسی شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہی. وہ مسئلہ قرآن و سنت سے مستنبط ان تمام کتابوں میں ملے گا آپ کو. لیکن آپ علماء دیوبند کے علاوہ اگر جا کے دیکھتے ہو نا, بہت سے لوگ ان کا 1-2 شخصیتوں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. تو شخصیت پرستی ان میں ہے. اور علماء دیوبند کی کوئی بات اگر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہر بات میں دیوبندیوں کو وہ کیوں کرتے ہو, ان کا دفاع کیوں کرتے ہو, یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں. پھر آپ ہر بات میں علماء دیوبند کا دفاع کرتے ہو, تو یہ الزام بھی آپ نے ہی لگایا ہوا ہے. ہم ہر بات میں کر رہے ہوتے تو ہم اجتماعی دعا کے قائل ہوتے, جبکہ ہم اجتماعی دعا کے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل بولو نا نہیں ہے, کیونکہ نہیں ملتا ہمیں. قرآن و سنت سے بھی نہیں ملتا, اجماع صحابہ سے بھی نہیں ملتا, اور پھر ہمیں کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا. یہی وجہ ہے امام حنیفہ سے بھی نہیں ملتا, کیونکہ امام حنیفہ تو نیوٹرل ہو کے تحقیق کی نا انہوں نے, صحیح ہے نا, نیوٹرل ہو کے کی تو انہوں نے کہا نہیں ہے, تو ہم تو نہیں قائل اس کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند میں اگر ایک غلطی آ گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو انہوں نے سنت ماننا شروع کر دیا, تو اب ہم کہیں یہ چونکہ دیوبندی, ان کی میں عبارتیں نکال کے دکھاؤں, یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, لہذا یہ غلط ہیں, اب میں نیوٹرل ہوں. نیوٹرل ہو کے کیا ہوگا کہ میرے نام سے ایک فرقہ بن جائے گا جس کو فرقہ طارقیہ کہنا فیوچر میں لوگ شروع کر دیں گے. ابھی تک تو نام نہیں ہے, لیکن جب زیادہ لوگ فالوور بن جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا, وہ فرقہ بن جائے گا. یہ کام مت کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی یعنی آپ نے ان کو من وان ہر چیز میں ٹھیک سمجھنا ہے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے, جتنی غلطی ہے اتنی رکھو, اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو مت کرو. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, علماء دیوبند کی نہیں ہے. یہ بہشتی زیور کے مسائل علماء دیوبند کے نہیں ہیں, صدیوں پرانی کتابوں سے لیے گئے ہیں, قرآن سے لیے گئے ہیں, حدیث سے لیے گئے ہیں. اور جن مسائل میں اختلاف تھا تو ان میں امام حنیفہ کی رائے لی گئی ہے, یعنی فقہ حنفی کی رائے لی گئی ہے. یہ ہے اس میں. اب کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ہمیں فقہ حنفی کی رائے بھی نہیں ملتی, اس میں اجتہاد ہوتا ہے. تو اس اجتہاد میں کیا ہوتا ہے, بعد کی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں, تو وہ حوالے میں اگر ثابت ہو جاتا ہے بھائی یہ غلط ہے, تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, نہیں مانتے. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے. اب کوئی نہ قرآن سے ہے, یہ نہ صحیح حدیث سے ہے, نہ امام حنیفہ سے ہے, تو ہم کہتے ہیں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ تھے, لیکن بھائی ان سے حدیث کی تحقیق میں کیا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے. اور یہ اتنی ہمارے ہاں یہ عرف میں اتنی عام بات ہے کہ اگر یہ حضرت حکیم الامہ زندہ ہوتے نا, میں ان سے جا کے کہتا تو اس پہ بھی ان کو بھی غصہ نہیں آنا تھا. آج ہی مثال میں ایک بتا رہا تھا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی تھے. حضرت مفتی تقی صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد ہیں. 8 سال ان دونوں بزرگوں نے ہمارے حضرت سے پڑھا ہے. کتنا بڑا مقام ہوگا. میں 5ویں درجے میں تھا, درجہ خامسہ میں. حضرت نے ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا, صرف فتویٰ نہیں دیا یا زبانی مسئلہ نہیں بتایا, بلکہ ریٹن فتویٰ اور اپنی کتاب احسن الفتاویٰ کا اس کو حصہ بنا دیا تھا, چھپ گئی تھی وہ. میں نے حضرت کو جا کے بتایا کہ حضرت یہ مسئلہ دلائل کی دنیا میں کمزور معلوم ہوتا ہے, صحیح مسئلہ یہ. میں 5ویں خامسہ کا طالب علم تھا, تو ہم تو اپنے اکابر کا وہ نہیں کرتے کہ کوئی غلط بات بھی ہو تو ہم نے ان کو حمایتی کرنی ہے. ہم نے کہا حضرت یہ تو صحیح نہیں ہے. میں 5ویں کلاس میں تھا, اس مدرسے کی 5ویں کلاس میں, درجہ خامسہ میں. حضرت نے یوں دیکھا اور اپنا کتاب منگوائی اور اس کو دیکھا, فرمایا بالکل فوراً اس کو اگلے ایڈیشن میں چینج کرو, ٹھیک ہے نا.
نہیں یہی بات سمجھ میں؟ حضرت نے یہ نہیں کہا تم تو دیوبندیت سے نکل گئے ہو، جب میں نے ایک بات کہی ہے تو اس کا مطلب بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے، بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے تو پھر تمہارے لیے اس سے انحراف جائز نہیں ہے. یہ اعتدال علماء دیوبند میں ہم نے دیکھا ہے. باقیوں میں کسی کو غلطی سے رجوع کروا کے تو دکھا دو، تمہارے پسینہ نکل جائے گا. ان کو پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہے، پسینہ نکل جائے گا تمہارا. دعوے یہ ہوں گے ہم نیوٹرل ہیں، ہم بھائی بالکل قرآن سننا. آپ 3 طلاق کے مسئلے میں کروا کے تو دکھاؤ نا. آپ ہم جو اتنے کانفیڈنٹلی چیخ رہے ہیں ابے بھائی قرآن میں حدیث میں صحابہ سے 3 ہی ہیں، اتنے بڑے بڑے آدمی باتیں کر رہا ہے تو کچھ تو جان ہوگی نا اس میں. آؤ ہم سے بیٹھ کے کوئی مشہور آدمی بات کرنا چاہے اس موضوع میں تیار ہوں. نہیں رجوع کریں گے. اور میں نے 3 طلاق کے مسئلے پر جب تحقیق کی تھی اس نیت سے کی تھی کہ اگر کوئی گنجائش ملتی ہے تو لوگوں کو دینی چاہیے. دیوبندیت کی دفاع کے لیے نہیں کی تھی میں نے، نہ حنفیت کے لیے. جب میں نے تحقیق کی میں نے کہا کوئی ملتی نہیں ہے تو کہاں سے دے دیں یار گنجائش ہم اس میں، ٹھیک ہے نا، کک بھی نہیں ہے. باقیوں کو ہم نے دیکھا بھائی بہت جامد ہیں. اور یہ عدالتی خلا پہ جو آج کل وہ میرے خلاف جو انجینئر علی مرزا صاحب نے کلپ بنایا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے کیونکہ میرا نام لے کے دوبارہ سے رد کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے فینس کو ذمے میں لگایا ہوا ہے، پھر میرا نام بھی لے رہا ہوں. تو میں احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں، مناظرے کی نیت سے نام نہیں لے رہا. انجینئر علی مرزا نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو فقہ حنفی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا یہ خلا کے مسئلے میں حنفیوں کے ایسا ہے. بھائی انجینئر صاحب کائنڈلی آپ کی خدمت میں گزارش ہے، ایسا نہیں ہے. ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں اس مسئلے میں کہ بالفرض اول تو جس طرح آپ بتا رہے ہو نا کہ صرف فقہ حنفی میں نہیں ہے، اول تو ایسا ہے نہیں. اگر بالفرض فقہ حنفی کے بجائے فقہ شافعی میں بھی گنجائش ملتی نا تو ہم اس میں فقہ حنفی چھوڑ دیتے مظلوم عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے. اور چھوڑا ہے ہم نے، فقہ مالکیہ پہ فتویٰ نہیں دیا ہم نے. کیا ہم اس میں بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ اپنی جگہ سے 1 انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اس عدالتی خلا جو اس وقت چل رہا ہے کورٹ میں، اس پر نہ آپ کے پاس قرآن ہے نہ آپ کے پاس حدیث ہے. اور آپ کو میرے یہ دعوے پہنچ بھی رہے ہیں جن پہ آپ ری ایکشن ریکارڈ کروا بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے مفتی صحیح کہہ رہا ہے اور آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ رجوع نہیں کر رہے ان سے. اور ہم نے پھر بھی آپ کو معاف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں تو دودھ 2 اور 2 4 کی طرح دکھا سکتا ہوں. ہے ہی نہیں نا کچھ، کہاں سے ملے گا؟ جو حدیثیں آپ پیش کر رہے ہو ان کا ترجمہ تو کرو آپ. تو انجینئر صاحب سے دوبارہ میں معذرت، میرا مقصد آپ سے اسی اسٹائل میں بحثیں شروع کرنا نہیں ہے جو پہلے کی ہیں، سمجھتے ہو ایسا نہ ہو پھر وہی کلپ بازی شروع ہو جائے. لیکن ایسا ہے نہیں جیسا آپ کائنڈلی آپ کی مکمل رسپیکٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں نا، میرے بیانات پہ ری ایکٹ کر رہے ہیں، پہلے میرا بیان چل رہا ہے پھر آپ ری ایکٹ کر رہے ہیں، تو وہ ری ایکشن غلط ہے آپ کی، وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے جو ریفرنسز ہیں بعض دفعہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، بعض دفعہ ریفرنس ٹھیک ہوتا ہے، اس حدیث میں وہ مضمون ہوتا نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. اور آپ فقہ حنفی پہ بھی غلط الزام لگا رہے ہوتے ہو کہ فقہ حنفی میں ایک دفعہ انجینئر صاحب نے بول دیا کہ فقہ حنفی میں ہے کہ ویل مچھلی حلال نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں ہے ویل مچھلی حلال؟ جب مچھلی ہے تو کیوں نہیں حلال ہے؟ صحیح ہے نا. ہاں کسی پاگل نے لکھ دیا ہو تو اس کے ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں. فقہ حنفی کے معتبر کتابوں میں دکھاؤ، بول دیا ویل مچھلی حلال نہیں، حنفیوں نے خام خام میں پھینک. یعنی ایک آدمی جو ہے نا بولے جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور نیچے جو فینز ہیں ان تمام کے تانے بانے مل کے نہ سعودیہ کے کسی عالم کو مانتے ہیں، وہ نہ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، نہ امام شافعی کو مانتے ہیں، کسی کو بھی نہیں. وہ کہتے ہیں 1 مین شو کہ ایک بندہ ہے. تو یہ اسلام ہے، یہ مسلم امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اسلام کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ بولو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. یہ اسلام آ کے گھوم پھر کے کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے، یہ تو بہت کمزور ہو گیا نا مذہب. اسلام ہزاروں علماء صلحاء گزرے ہیں جو امت کو گائیڈ کرتے رہے ہیں. یہ امت یتیم اور لاوارث نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کتنی ساری حدیثیں اس بارے میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہے نا نعروں پہ مت جاؤ. ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جو صحابہ ما انا علیہ جنتی فرقہ جو نبی نے بتایا نا، ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا میں اور میرے صحابہ. تو ہم نبی کو مانتے ہیں اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پہ کون چلتا ہے، صحابہ، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب اس میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں آج کل کے پروفیسر تشریح نہیں کریں گے، کائنڈلی آپ یہ زحمت نہ کریں. جو تشریح پہلے چاروں امام جن کو پوری امت مانتی ہے ان کا فقہ مرتب ہے، باقیوں کا مرتب ہے نہیں. جیسے امام بخاری کی کتاب تو مرتب ہے، باقیوں کی کہاں ہے؟ اب
کوئی بہت بڑا محدث بھی گزرا ہو تو گزرا ہو بھائی, ہم کیا کریں اس کا, ہمیں تو وہی بھائی نہیں ان کے علوم ہمارے پاس, تو انہی کے مرتب ہیں. تو ہم کہتے ہیں نئے فرقے بنانے سے بہتر ہے ایک کی طرف منسوب ہو جاؤ اور باقیوں کو کیا سمجھو, صحیح سمجھو, بات بڑے آسانی سے حل ہو جائے گی. ہاں علماء جہاں ضرورت محسوس کریں گے وہ خود یہ کر لیتے ہیں, بھائی یہاں فقہ حنفی کے بجائے فتویٰ کس پہ دیا جائے, فقہ شافعی پہ, یہاں فتویٰ کس پہ دیا جائے, وہ علماء خود ضرورت محسوس کر لیتے ہیں. علماء میں ایسا جمود نہیں ہے. سعودی عرب میں حج کے مسائل میں ہم نے خود فقہ حنبلی پہ فتویٰ دیا ہے بہت سے لوگوں کو, بھائی وہاں پر بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے فقہ حنفی پہ چلنا. تو لیکن یہ عوام نہ کرے, عوام بے لگام ہو جائے گی, اور علماء سے بدگمان نہ ہو. آپ یہ نہ کہ یہ ہمارے منجن, یعنی یہ کیوں جب کہ ہمارے ٹھیکیدار بن گئے, تو ہر چیز میں بھائی اس کے ماہرین ہی کے ہاتھ میں آپ کی لگام ہوتی ہے. صحت کی لگام ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کیا جائے گا, یہ نہیں کہ یہ ڈاکٹر کب سے ٹھیکیدار ہو گئے ہماری صحت کے, تو علماء علم میں علماء ہی کی بات کو مانا جائے گا, اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ کب سے ٹھیکیدار ہو گئے. تو اگر آپ نے علماء کو بیچ سے نکال لیا تو اسلام کا بیڑا غرق کر دو گے آپ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے بس.